अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब चैनल पर। आज की अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला जिसमें इंतज़ामी अफसरान के हवाले से नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शंस के हवाले से बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की दरख्वास्त पर, जिन्होंने PTI के बिहाफ पे दरख्वास्त फ़ाइल की थी, ये कह के कि ये तो वही इंतज़ामिया है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन किया, बहुत सारे लोगों को पकड़ा है, हिरासत में लिया है, नज़रबंद किया। वो लोग जिनकी 10-10 पर्चे हुए थे, 10 ज़मानतें हुई हैं, उसके बाद वो बाहर आते हैं 10 ज़मानतों के बाद, तो उसके बावजूद इंतज़ामिया उनके पकड़ के MPO के अंदर कर देती। तो उन्होंने कहा था कि ये इंतज़ामिया क्योंकि निगरान हुकूमत के ज़ेर साया और निगरान हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मोटिवेटेड है, तो इसके थ्रू इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, जुडिशल अफसरान को RO के तौर पे लगाना चाहिए। तो इस पिटिशन के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था और चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था जस्टिस बाकिर नजफी ने फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लार्जर बेंच। तो वो ख़बर अब ये आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है, उनकी मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ, काजी फैज़ ईसा के साथ और चंद और सीनियर जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के जो है उनके साथ। वहाँ पे मामला डिस्कस हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपील कर चुका हुआ था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है उसने मामला टेकअप किया। उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद इसको सुन रहे थे और बड़ा पैशनेटली सुन रहे थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे उस बेंच का हिस्सा, और जस्टिस मंसूर अली शाह भी उस बेंच के अंदर शामिल थे। और उन्होंने एक ही दिन में लाहौर हाई कोर्ट का वो जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी शेड्यूल जारी करे, ये हुक्म सादिर किया है। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने वो फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म सादिर किया है, बल्कि जो एप्लीकेंट थे लाहौर हाई कोर्ट में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, उनको नोटिस भी सर्व किया है कि उनको क्यों ना तौहीन अदालत के हवाले से उनके ख़िलाफ़ क्यों ना कार्रवाई चलाई जाए। और उसके बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो प्रोसीडिंग उन्होंने समाज जो है वो मुलतवी कर दी है। तो ये जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, इसके अंदर ये बड़े पैशनेट किस्म के रिमार्क्स हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि वो जो दरख्वास्त दी है बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने, तो उमैर नियाज़ी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। कोई भी दरख्वास्त किसी भी अदालत के हुक्म की तौहीन नहीं हो सकती है। दरख्वास्त फ्रिवलस भी हो सकती है, नाकाबिल समात भी हो सकती है, कमज़ोर भी हो सकती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई दरख्वास्त जो है वो फ़ाइल की जाए और अदालत इतना ज़्यादा उसके ऊपर बरहम हो कि वो कहे कि ये दरख्वास्त फ़ाइल करना ही सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है या फ़ैसले की तौहीन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले से भी चाहे उसके ख़िलाफ़ अपील हो या ना हो, उसका मानना ज़रूरी है कानूनी तौर पर, लेकिन कानूनी तौर पर उससे इख्तलाफ तो किया जा सकता है, अपनी राय तो दी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे फ़ैसले होते हैं जो इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट कर भी देती है, आपको मानने भी पड़ते हैं, उनके ऊपर अमल भी होता है, लेकिन उससे कानूनी तौर पर इख्तलाफ राय किया जा सकता है। तो वो कानूनी तौर पर इख्तलाफ राय करना तौहीन अदालत तो नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पर ये दरख्वास्त दायर करना, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पस मंज़र है जिसमें दरख्वास्त दायर हो रही है कि वो कहते हैं कि इस इंतज़ामिया से तो हमें साफ शफाफ आज़ादाना इंतखाबात की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो निगरान हुकूमत के इशारों पर नाच रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने निगरान हुकूमत के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पकड़ कर जेलों में डाला, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए, और फिर जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी उस रहनुमा की जान नहीं छूटती थी, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी तो फिर वो आज़ाद हो जाता था। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी एफिलिएशन ख़त्म नहीं हुई है, तो तब तक उस रहनुमा को, चाहे उसकी ज़मानत हो भी गई है और उसके बाद दूसरा पर्चा, उसमें भी ज़मानत, तीसरे में भी, चौथे में भी, लेकिन फिर पकड़ के नज़रबंद कर देती थी। यही इंतज़ामिया मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में, वो कहते थे जी ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे ख़तरा है, और फिर अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो वो बाहर आ जाता था, फिर वो ख़तरा नहीं था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी का उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये था
کہ یہ انتظامیہ پی ٹی آئی کے خلاف موٹیویٹڈ ہے، یہ انتظامیہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن میں شامل ہے، تو اگر انہی کے تھرو الیکشنز کروائے جائیں گے تو وہ الیکشنز بھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے، جو کہ آئین کا تقاضا ہے، آرٹیکل 218 کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل آفیسرز کو آر او لگایا جائے۔ تو اس درخواست میں کوئی دم خم لگا، جسٹس باقر نجفی کو انہوں نے وہ معطل کر دیا نوٹیفیکیشن، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو معاملہ بھجوا دیا۔ لیکن جب سپریم کورٹ نے آج اس کو ٹیک اپ کیا ہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کے بعد، تو انہوں نے کہا جی کہ عمیر نیازی کی درخواست کیا سپریم کورٹ کے حکم کی توہین نہیں ہے؟ اور عمیر نیازی کے خلاف یہ انہوں نے حکم جاری کیا کہ کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ ان کا مقصد یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو درخواست تھی جو بیرسٹر عمیر نیازی نے دی ہے، یہ الیکشنز کو روکنے کے لیے دی۔ حالانکہ یہ بات بھی حقیقت اس طرح سے نہیں ہے کہ الیکشنز تو پاکستان تحریک انصاف ہی کروانا چاہ رہی ہے کافی عرصے سے۔ وہ تو پنجاب میں کے پی کے میں انتخابات کے حوالے سے یہی تو دہائی دیتے رہے کہ انتخابات ڈیلے ہو رہے ہیں، کیوں نہیں ہو رہے، ہونے چاہیے۔ ابھی بھی عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیل میں سے ان کی جو میسج آتا ہے اپنے کارکنان کے لیے وہ یہی آتا ہے کہ الیکشن کے دن جا کے آپ ووٹ ڈالیں، ووٹ کاسٹ کریں، اور بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ووٹ بینک ہے اور ہم نے ووٹ سے جواب دینا ہے۔ تو انتخابات کا ڈیلے ہونا سیاسی طور پہ یا کسی بھی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تو ہے نہیں، تو انتخابات کا ڈیلے نہیں چاہتے تھے، وہ انتخابات کا طریقہ کار ایسا چاہتے تھے کہ جس سے انتخابات صاف شفاف اور آزادانہ ہو سکیں، اور اس میں کسی قسم کا یہ عنصر شامل نہ ہو کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہو سکیں۔ لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے لی ہے وہ یہ لیا ہے کہ یہ درخواست اگر دے رہے ہیں اور انتظامیہ کے خلاف عدم اعتماد کر رہے ہیں تو یہ تو الیکشن رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے تو الیکشن رک رہا ہے، اس سے تو الیکشن پروسیس رک رہا ہے، اور یہ تو جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ جو جج صاحب ہیں کیا وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب نہیں ہوگی، یعنی کہ چیف جسٹس نے ان جج صاحب کو کے حوالے سے بھی یہ ریمارکس دیے کہ کیا وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب نہیں ہو رہے ہیں یہ فیصلہ دینے سے، نہ جانے کس طرح کے فیصلے یا کیسے فیصلے عدلیہ دے رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جج صاحب کو کہیں کہ وہ خود الیکشن کروا لیں۔ تو یہ بڑے سخت ریمارکس ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، نہ صرف عمیر نیازی کے حوالے سے جو توہین عدالت کی کارروائی کا اندیا ہے وہ سخت ہے، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے ریمارکس بھی بڑے سخت ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں انتظامیہ پر بھروسہ نہیں ہے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، کل وہ کہیں گے ہمیں عدلیہ پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری سچویشن کو جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، جو کریک ڈاؤن میں پریس کانفرنسز کا سارا معاملہ ہے، اس سب کو چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سنجیدگی کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس بنیاد پر یہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ کل کو کہہ دیں گے کہ عدلیہ پر بھروسہ نہیں ہے، انتظامیہ پہ انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے، تو ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میرے خیال میں جتنا کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتظامیہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو یہ کہنے پر حق بجانب ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ان کی بات میں دم خم ہی نہیں ہے اور اس پہ تو توہین عدالت لگنی چاہیے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کی بات میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ کسی بھی انتظامی افسر کو الیکشن کی ذمہ داری نہ دی جائے۔ اس میں اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ وہ انشور کرے کہ الیکشن صاف ہوں، شفاف ہوں، آزادانہ ہوں۔ اس میں ان انتظامی افسران کو انوالو کیا جائے جن کے حوالے سے اس طرح کا وہ شک نہ ہو، شکوک و شبہات نہ ہو کہ وہ الیکشنز میں کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف راغب ہے۔ اس طرح کی بھی تو ڈائریکشن آ سکے، اور پھر جتنے جوڈیشل آفیسرز کو بیچ میں فکس کیا جا سکتا ہے ان کو بھی بیچ میں اکوموڈیٹ کیا جائے، ان کے تھرو بھی الیکشن، تو اس طرح کا بڑا کوئی مناسب سا فیصلہ بھی آ سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی آ سکتا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کا شیڈیول جاری فوری طور پر کرے، اور جاری کرنے کے بعد جو الیکشنز جنہوں نے کروانے ہیں ان کی جو سلیکشن ہے یا ان کی جو نومینیشن ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرے، تاکہ کوئی بائسڈ یا پریجوڈسڈ یا موٹیویٹڈ لوگ جو ہیں فرام دی ایگزیکٹو
وہ الیکشنز کے پروسیس پر اثر انداز نہ ہو سکے. تو بڑا مناسب فیصلہ اس طرح کا لیکن انہوں نے بالکل ڈیفرنٹ قسم کا فیصلہ کیا ہے, بڑی اسٹرکٹ لائن لی ہے, اور نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے عمیر نیازی کے حوالے سے اسٹرکٹ لائن لی ہے بلکہ ان جج صاحب کے حوالے سے بھی اسٹرکٹ لائن لی ہے, اور اس چیز کو بھی انڈرمائن کیا ہے جس چیز کا حوالہ پی ٹی آئی اپنی درخواست میں دے رہی تھی کہ ہمیں ان پہ کیوں بھروسہ نہیں ہے, اس کو بھی تھوڑا انڈرمائن, انہوں نے تھوڑا نہیں ٹھیک ٹھاک انڈرمائن کیا. تو ایک تو یہ خبر ہے. آگے جب یہ فیصلہ آ گیا تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو ہیں اس کے بعد انہوں نے بھی گفتگو کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انتخابی شیڈیول تیار ہے, کچھ دیر تک جاری کر دیں گے, اور انہوں نے شکر ادا کیا ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ نے حل کر دیا ہے. اور پھر جب عمران خان کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے, کیونکہ عمران خان ان پہ بہت سخت قسم کے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں, اور الیکشن کمیشن کا سارا معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ توشہ خانہ, نااہلی, فوجداری عدالت کو بھجوانا, بلے کا نشان, انٹرا پارٹی الیکشنز میں صرف پی ٹی آئی کو کہنا, بہت کچھ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف جس پر اعتراض اٹھاتی ہے. تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا جی عمران خان نے ہی میری نامزدگی کی تھی, وہ میرے پسندیدہ کھلاڑی ہیں, گھر میں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, سب کو جلسے کی اجازت ملے گی, خواہش ہے کہ سیاسی قیادت مل بیٹھ کر مسائل کا حل کریں. تو اب اس چیز کی تو ہمارے پاس کوئی وہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ان کے گھر میں عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی ہے, اور ہو سکتا ہے ان کے پسندیدہ کھلاڑی رہے ہوں بطور کرکٹر. لیکن جب وہ بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو مل رہی ہے یا ملے گی, اس کے اوپر سرٹنلی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ایک طرح کی تو سرٹنلی نہیں مل رہی ہے, سب کو جلسے کی اجازت بھی اس طرح سے نہیں مل رہی ہے ابھی تک. اگر وہ کہتے ہیں مستقبل میں ملے گی تو اب بھی دیکھا جائے گا کہ اگر ایک پارٹی جلسہ کر سکتی ہے تو باقی بھی کر سکتی ہیں, لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ مختلف ہے. تو ایک تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. دوسرا وزیر اطلاعات جو نگران حکومت کے وفاق میں, انہوں نے کہا میڈیا آزاد ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کی بات کرتے ہیں سارے, یہ چیف الیکشن کمشنر بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اور وفاقی وزیر اطلاعات بھی پاکستان ہی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا مکمل آزاد ہے, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور جب ان سے کوئی سوال ہوا کہ الیکشنز کی نگرانی نگران حکومت کرے کہ وہ صاف ہوں, شفاف ہوں, آزادانہ ہوں, تو انہوں نے کہا کہ نگران حکومت الیکشن کمیشن کی نگرانی نہیں کر سکتی, بلکہ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کی نگرانی کرنی ہے, جو کہ بات ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی نگرانی کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں, اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت بالکل بڑے کمفرٹیبل ہیں. لیکن جو انکمفرٹیبل ہیں ساری صورتحال میں وہ پی ٹی آئی ہے. آخری خبر آج کے ویلاگ کی, سرفراز بگٹی وفاقی وزیر داخلہ تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, ذاتی وجوہات کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں استعفیٰ دیا ہے, لیکن بہرحال استعفیٰ انہوں نے دے دیا ہے. اہم پوسٹ تھی, اب کیا اس کی وجہ بنی ہے یہ جلد آپ سے شیئر کریں گے. شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.